व्हाट इज एक्चुअली लैलतुल कदर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसने लैलतुल कदर में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया, यानी नमाज पढ़ी, तो उसके गुज़िश्ता यानी सगीरा जितने पिछले गुनाह हैं वो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी एक रात और उसको टारगेट कर लें, उसमें इबादत कर लें, तो पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अच्छा, जब जब हदीस में, रिवायत में पिछले गुनाहों की माफ़ी की बात होती है ना, तो ये याद रहे ये सगीरा गुनाह की बात होती है। कबीरा गुनाह ये तौबा से माफ़ होते हैं। तो इन रातों में तौबा भी साथ साथ करते रहें, तो इंशाअल्लाह अगर एक भी रात, पाँचों रातों में से जो रात भी लैलतुल कदर हुई, तो लैलतुल कदर की तौबा हो जाएगी, जो कि मल्टीप्लाई बाई 1000 महीनों के बराबर हो जाएगी। अब आते हैं लैलतुल कदर एक्चुअली क्या है। देखिए, पहले एक बात समझिएगा, कुरान मजीद फुरकान हमीद ये रब का कलाम है, और इसमें किसी भी बात का जिक्र आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी सिर्फ जिक्र हो जाए ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा, ये डिस्कशन होती है कि भाई कुरान पाक में किस सहाबी का नाम आया, तो एक ही सहाबी का नाम आया। कुरान पाक में किस औरत का नाम आया, तो एक ही औरत, हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला का नाम आया। कुरान पाक में कौन से महीने का नाम आया, तो भाई रमज़ान का नाम आया। यानी उस जिक्र से उस चीज़ की अहमियत और इंपॉर्टेंस का अंदाजा होता है कि इसका जिक्र कुरान में है। समझ रहे आप बात को, क्योंकि क़यामत तक तिलावत होगा, करोड़ों अरबों खरबों लोग इसको पढ़ते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, और उसका जिक्र बार बार होता रहेगा। तो किसी बात का जिक्र आ जाए, दिस इज वेरी बिग थिंग। बट लैलतुल कदर का आप मकाम समझें कि जिक्र नहीं आया। कुरान पाक में एक पूरी सूरत लैलतुल कदर के नाम से जारी की गई है, नाजिल की गई है, सूरह कदर जिसका नाम है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सूरह कदर, कि अल्लाह करीम ने सिर्फ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ जिक्र नहीं फरमाया, पूरी एक सूरत एहतमाम के साथ नाजिल की गई है। अब जरा उस सूरत को समझिएगा। सुना कई बार है, मगर आज मैं इसका शान नुज़ूल, इसका पस मंजर जब बयान करूंगा तो आपको मजीद रियलाइज होगा कि ये मामला क्या है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान में इरशाद हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अब इसका तर्जुमा सुनते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कंज़ुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा फरमाते हैं, हमने इसे शब कद्र में उतारा। किसको उतारा? कुरान को। ठीक है। और तुमने क्या जाना, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। और फिर उस रात में होता क्या है, उस रात की रूटीन क्या है, कुरान वो भी बयान कर रहा है। सोचिए कितनी अहम रात है कि पहले ये बता दिया कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में कुरान नाजिल किया है। अब इस रात की फीलिंग्स, इस रात में ड्यूटीज, इस रात में सरकमटेंसेस क्या होते हैं, कुरान वो भी डिफाइन कर रहा है। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, फरमाया इसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। यानी उनके पास ड्यूटीज होती हैं, उनको ऑर्डर्स मिले हुए होते हैं, और वो इस रात उतरते हैं। और फिर फरमाया सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, ये रात आधे एक घंटे तक ये बरकत वाली नहीं है, ये फजर तक, सुबह तक ये सलामती है, सुबह चमकने तक। अब थोड़ा सा इसको मजीद डिफाइन, इसकी तफसीर समझते हैं ताकि अंदाजा हो। पहले तो एक बड़ी अहम बात कि कुरान का एक बड़ा खूबसूरत उसलूब है, द स्टाइल ऑफ कुरान, कि व्हेनेवर कुरान पाक ट्राई टू एम्फसाइज समथिंग, कुरान जब भी किसी बात को, अहमियत को बयान करना चाहता है, तो बाज़ औक़ात कुरान खुद हमसे सवाल करता है। यानी एक लॉजिकली बात है कि या अल्लाह, कुरान में तू हमसे फरमा रहा है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या, अल्लाह हमें कैसे पता, तूने नाजिल फरमाई, तू अता फरमा। तो ये एक स्टाइल है कुरान का कि आपकी तवज्जो चाहिए, ट्राई टू इमेजिन समथिंग बिग इज कमिंग, कोई बड़ी बात होने वाली है, तुमसे पूछा जा रहा है तुम्हें पता है लैलतुल क़द्र क्या है। हम भी कभी कहते हैं ना, भाई आपको पता है ये मामला क्या है, बंदा कहता है आप ही बता दो भाई, फिर हम बताते हैं। ठीक है। तो कुरान का भी एक खूबसूरत अंदाज है। इसको एक और जगह भी कुरान ने इस तरह अंदाज इख्तियार फरमाया, अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह, है दिल दहलाने वाली, क्या है वो दिल दहलाने वाली, तुमने क्या जाना वो क्या है दिल दहलाने वाली है। क़यामत का एक नाम है क़ारिअह। फिर कुरान खुद डिफाइन करता है, यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस, फिर पूरी डिटेल है उसमें कि उस दिन क्या होगा, लोगों के दिल कैसे दहल रहे होंगे, पहाड़ों का क्या आलम होगा, नामा अमाल लगाया जाएगा। ये अलग टॉपिक है, किसी और दिन उसको डिस्कस करेंगे सूरह क़ारिअह को। लेट्स कम अगेन टू सूरह क़द्र। समझिएगा बात को, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कुरान कहता है तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है। फिर अगली आयत में उसकी डेफिनेशन आ रही है कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अब यहाँ बड़ा कमाल का सवाल जहन पे पैदा होता है, अगर 1000 महीनों को कैलकुलेट करें तो ये 83 साल और 4 महीने बनते हैं। ठीक है। तो या अल्लाह 100 साल हो जाते, 90 साल हो जाते, कोई राउंड फिगर हो जाता, ये 1000 महीने आज के हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ी सी ऑकवर्ड सी है, अलग सी है। कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, क्योंकि कुरान का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं है, देयर इज सम बिग थिंग बिहाइंड दैट। अब इसके पीछे उलमाए किराम ने शब कदर के नुज़ूल, यानी लैलतुल कदर की जो ये सूरत है, शब यानी सूरह कदर, इसके शान नुज़ूल में कई वाक़यात बयान किए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। वाक़या यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ये वाक़या सुनाया। अच्छा, इस वाक़ये को सुनाने से पहले एक और पहले बात क्लेरिफाई कर दूं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र,
ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب سوال یہ ہے کہ قرآن تو بتدریج آتا رہا. جبریل امین 40 سال کی عمر میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہلی وحی لے کر آئے, پھر بتدریج گیپس کے ساتھ وحی آتی گئی, صورتیں نازل ہوتی گئیں, آیتیں نازل ہوتی گئیں. تو یہ ونس ان اے نائٹ کیسے نازل ہو گیا؟ تو علماء کرام نے اس کو بہت خوبصورتی ڈیفائن کیا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا, اور آسمان دنیا سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کے عرصے میں, یاد رکھیے گا 23 ایئرز لگے جب تھوڑا تھوڑا وہ قرآن لے کر آتے تھے, اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اقدس پر وحی کی صورت میں وہ نازل ہوتا گیا. اور جیسے جیسے احکام آتے تھے میرے آقا صحابہ کو بتاتے تھے, کچھ صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے, اور یہ قرآن کمپائل ہوتا گیا. اینڈ فار دا پیریڈ آف 23 ایئرز جا کر یہ قرآن کمپلیٹ ہوا. مگر اللہ کی جو بارگاہ لوح محفوظ جہاں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, وہاں سے یہ جو آسمان دنیا پر نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی. اچھا اب آتے واٹ از دا لاجک بیہائنڈ 1000 months, 1000 مہینوں سے بہتر اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ حضرت شمعون علیہ السلام, نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سنایا. میں بہت ڈیٹیل میں ہے, میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جن کا نام حضرت شمعون تھا, اور وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. اور ان کی عبادتوں کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے 1000 مہینوں تک روزے رکھے, اور 1000 مہینے رات کو اللہ کی عبادت کی, اور روزے کے عالم میں وہ جہاد بھی کرتے رہے اور خوب دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے. اور اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی, کوئی ان پر قابو ہی نہیں پا سکتا تھا, جو مقابلہ کرتا اس کو پچھاڑ دیتے. اب دشمنوں نے سوچا کیسے پکڑے ان کو, تو انہوں نے انہی کی زوجہ, ان کی بیوی کو پیسوں کا لالچ دیا, وہ بے وفا نکلی. تو اس نے کیا کیا, اس زمانے میں بال بہت لمبے لمبے ہوتے تھے نا, ہماری شریعت میں مرد کو کاندھے سے نیچے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے, پہلے کی شریعتوں میں اجازت تھی. تو آپ کی زوجہ نے کیا کیا کہ آپ کو ہاتھ پیر باندھ دیے زنجیروں سے, کہ میں رات کو باندھ دوں گی, صبح آپ آ کے لے جائیے گا, مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے. اس عورت نے بے وفائی کی, آپ کو باندھ دیا رسیوں سے, زنجیروں سے باندھا. آپ جب صبح اٹھے تو آپ نے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھے, آپ نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیا, ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں. تو آپ کی زوجہ کو کہتے ہیں کہ مجھے کس نے باندھا؟ کہا میں آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی. تو کہا مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ دنیا کی زنجیریں رسیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, ہاں میرے جو بال ہیں نا وہ میری کمزوری ہیں. آپ نے اپنی بیوی کو اپنا راز بتا دیا, اس عورت نے, ظالمہ نے آپ کو آپ ہی کے بالوں سے باندھ دیا. اب صبح آپ اپنے آپ کو نہ چھڑا سکے, کفار آپ کو لے گئے, بہت بے دردی کے ساتھ آپ کو, مطلب یہ سمجھے کہ ہاتھ پیر کاٹ کر اور بڑی تکلیف کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا. اور جب ان ظالموں نے شہید کیا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب ایسا نازل ہوا کہ آسمانی بجلی گری, اور جتنے وہ ظالم کفار تھے, ان کی زوجہ تھی, وہ سب اس میں جل کر راکھ ہو گئے. ایکچولی دس از دا سمری آف دیٹ اسٹوری. اچھا اب اس پورے واقعے میں ایک بات بڑی اہم ہے, میں نے اور آپ نے بھی یہ واقعہ سنا, ہمارے ذہن میں جو مائنڈ سیٹ میں بات آتی ہے نا کہ یار کیسے اللہ کے ولی تھے, کتنے عبادت گزار تھے, کیسے شہادت بھی مل گئی, ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے, ہم تو یہ سوچتے ہیں. صحابہ کرام غمگین ہو گئے یہ واقعہ سن کر. لک ایٹ دا بیوٹی آف دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام علیہم رضوان. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ پچھلی قوموں کے لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے, 1000 مہینوں تک تو روزے رکھے انہوں نے, 1000 مہینوں کی رات کی عبادت کی, جہاد بھی کیا, شہید بھی ہو گئے. حضور ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں, ایوریج لائف ہی 60-70 سال ہے, اس میں جوانی اور بڑھاپا, بچپن اور بڑھاپا نکال دے تو بچتا ہی کچھ نہیں. تو اتنی عبادت تو ہم کر نہیں سکیں گے, یہ پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئیں. اب آپ غور کریں صحابہ کرام نیکیوں کے حوالے سے کیسے کانشیس تھے کہ ان کے ذہن میں ڈائریکٹلی یہ سوال آیا کہ حضور ہم تو پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر, اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دل غمگین ہوا کہ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی. اے ہائے سبحان اللہ, قلب مصطفیٰ پر غم طاری ہو, یہ رب کو کب گوارا ہے. سورہ قدر نازل ہوئی, جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور غمزدہ نہ ہو, اللہ نے آپ کی امت کو ہر سال ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اگر آپ کی امت اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اللہ اسے حضرت شمعون کے اس 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اچھی نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں, یہ حضرت شمعون کے وہ 1000 مہینے ہیں جس میں 1000 مہینوں کے روزے ہیں, 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت ہے, اللہ کی راہ میں شہادت ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے قلب پر جو آپ کے دل اقدس پر غم گزرا, آپ کی رضا کے لیے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرما دی گئی. تو سوچو یہ نبی پاک کا ایکچولی گفٹ ہے ہمارے لیے, میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, تو کو جا من کو جا. آقا کا احسان ہے ہم پر کہ آپ غمزدہ ہو گئے اپنی امت کے لیے. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء نے کہی, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے, سمجھ رہے بات کو, یہ نہیں فرمایا کہ کون سے 1000 مہینے حضرت شمعون کے ان 1000 مہینوں کے برابر, equal to 1000 months, not خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ جانے کتنی بہتر ہے, اللہ کتنی عطا فرماتا ہے, بندے کے اخلاص پر ہے, بندے کی کیفیت پر ہے کہ وہ رات کیسے گزارتا ہے, اور نہ جانے 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ وہ ثواب کما لیتا ہے. ایک اور پتہ کیا مہربانی ہوئی, یہ نہیں فرمایا کہ جناب زندگی میں ایک رات عطا فرمائی, ایک بار زندگی میں ایسی رات ملے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, ہر سال, ایوری ایئر. اور پتہ اس پر اور ہم پر مہربانی کیا کر دی گئی, یہ بھی اعلان ہو سکتا تھا کہ پورے سال میں کوئی بھی رات ہے, تلاش کرو, پورا سال ڈھونڈنی پڑتی,
پورا سال کانشیس ہونا پڑتا. اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف رمضان میں تلاش کر لو, پورے رمضان میں کوئی رات ہے, یہ بھی نہیں فرمایا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. کاش ان احسانات کو ہم یاد کریں تو خدا کی قسم ساری زندگی ان کا شکریہ ادا کریں, شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. نبی پاک نے ہمارے لیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہر آن عبادت ہے نا, ان کے اوپر تو ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں. ہمارے لیے انہوں نے لیلۃ القدر تلاش کرنے کا پلان کیا, انہوں نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا. یہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ونس ان ہز لائف ٹائم ہی ڈڈ اعتکاف آف ہول منتھ. پیارے آقا نے پورے مہینے کا بھی ایک بار اعتکاف کیا, اور وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا. آپ پہلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے, اور اس کے بعد دوسرے عشرے کے لیے بیٹھے, پھر خیمے سے باہر آئے اور فرمایا میں نے 2 عشرے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں, مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی. اب مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اب تم میں سے جو چاہے اعتکاف کر لے تاکہ یہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لے. سبحان اللہ, کتنی نیرو سرچ ہو گئی. ناٹ ان ہول ایئر, ناٹ اونلی ان دا منتھ آف رمضان, ناٹ اونلی دا لاسٹ عشرہ. ہمیں تو اسپیسیفائی کر دیا گیا 5 راتوں کے لیے کہ جناب 5 راتیں ہیں, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں. ان 5 میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ, کتنا ہمارے لیے مہربانی کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہم کمزوروں سے 5 راتیں پراپر ادا نہیں ہوتی ہیں. اگر پورا مہینہ کہہ دیا جاتا تو پتہ نہیں لیلۃ القدر کیسے ملتی. اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیجیے, واٹ از دا ایکچوئل ریزن آف اعتکاف. یہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے نا, اعتکاف کا لغوی معنی, لفظی معنی ہی دھرنا دینا ہے. ہاں یہ ادھر ادھر دھرنے دے رہے ہوتے ہیں نا, اصل یہ دھرنا ہے. اور یہ دھرنا کیا ہے کہ اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. بندہ اللہ کے گھر میں آ کے 10 دن بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کنفرم یہ ہوتا ہے کہ 10 دن میں کوئی تو رات لیلۃ القدر ہوگی نا, تو وہ رات میں انشاءاللہ عبادت میں گزار لوں گا, عشاء کی نماز بھی جماعت سے, فجر بھی جماعت سے, تو انشاءاللہ یہ برکتیں مجھے نصیب ہو جائیں گی. تو اعتکاف کرنے والوں کو مبارک ہو, جو یہاں بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. دنیا بھر میں مجھے سنا جا رہا ہے, بعد میں سنا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدما من ذنبه. میرے آقا فرماتے جو ایمان کی حالت میں اعتکاف کرے, ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اے اعتکاف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. مگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, یہ پکنک نہیں ہے, یہ آپ کا پرسنل بیڈ روم نہیں ہے. یہاں بڑے ادب سے رہنا ہے. شہنشاہ کے دربار میں آداب ہوتے ہیں. مسجد میں آنا بڑی برکت ہے, مگر یاد رہے حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد میں فضول باتیں کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اب اعتکاف میں تو آ گئے, موبائل بھی ساتھ لائے ہیں, وہی دوست بھی 4 ساتھ بیٹھے ہیں اور فضول باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو یہ اور ڈینجرس ہو جائے گا. اللہ کرے کہ بیٹھے اعتکاف میں تو پھر بیٹھے ہیں, پھر واقعی کریم کے در پر بیٹھے ہیں, عبادتیں ہوں. جب بھی دعوت اسلامی والے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اعتکاف کا پورا شیڈیول بناتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار اعتکاف کرنے دو نا بھائی اپنی اپنی عبادت. اب کون کتنی عبادت کرتا ہے ہمیں پتہ ہے, تھوڑی دیر عبادت کرتے ہیں اس کے بعد باتیں کرتے ہیں. شیڈول میں فائدہ یہ ہوتا ہے بیان, درس, نیکی کی دعوت, نماز کا پریکٹیکل, فرض علوم سیکھنے سکھانے کے ساتھ بیزی رہتا ہے آدمی. انفرادی عبادت بھی ہو, تلاوت بھی ہو, تلاوت و تسبیح بھی ہو. تو اس طرح اعتکاف کو آپ پلیز پلان کیا کریں. اور اسی لیے الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں طاق راتوں میں اجتماعات کرتے ہیں. اور ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں بھی پچھلے سالوں کے مطابق اس سال بھی ہر طاق رات کو انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے. اور اس طاق رات میں اب کرنا کیا ہے, اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ حضور میں اگر رمضان کی لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا جو ارشاد فرمائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے, ذرا دہرا لیجیے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اب اس پہ کچھ علماء نے بڑا پیارا اضافہ کیا, وہ بھی چاہیں تو پڑھ لیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور. اب پہلے جو سنت دعا بتائی گئی حدیث کے الفاظ ہے, پہلے اس کا معنی سمجھے. واٹ اے بیوٹیفل سپلیکیشن, اتنی خوبصورت دعا ہے. اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معافی کو پسند بھی کرتا ہے, فاعف عنی اے اللہ پھر مجھے بھی معاف کر دے. لک ایٹ دا وے, یہ ہے نا فقیر کا بھی انداز ہوتا ہے, اللہ سخی کی خیر فرمائے, اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے مجھے بھی تھوڑا دے دیں. تو یہ کتنا پیارا انداز ہے اللہ کی بارگاہ میں. ان 5 راتوں میں آپ کو اس وظیفے کا ورد کرنا ہے ود دا میننگز. ہمیشہ یاد رکھیں عربی دعا جب بھی پڑھیں اس کے معنی دل میں ہونے چاہیے, تب آپ کی فیلنگ بنے گی, تب آپ کو لطف آئے گا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, یہ پڑھتے رہا کریں. آج کی رات یہ آپ کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں چھوٹا سا نکتہ, اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ مجھے معاف کر دے, تو معافی کو پسند کرتا ہے. اور دل میں کیا تمنا ہے, یا اللہ سارے گناہ معاف کر دے, چھوٹے بڑے ساری غلطیاں معاف کر دے. بیوٹیفل, بہت اچھی بات ہے. مگر سوال یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ ہم دل میں دشمنیاں لے کے بیٹھے ہیں, ہم تو پلان لگ کے بیٹھے ہیں, ابھی موقع ملے گا چھوڑوں گا نہیں اس کو. اپنے دل میں دشمنیاں, اپنے دل میں کدورتیں, اپنے دل میں بغض, اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے. مزہ کیا ہے؟ مزہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سارے بندوں کو معاف کریں اور پھر اللہ سے کہیں مولا میں تو بندہ ہو کر بندوں کو معاف کر بیٹھا, تو کریم ہے نا, تو رحیم ہے,
کبھی مجھے معاف کر دے. اس معافی مانگنے کا لطف ہی اور ہے, اس کی فیلنگ ہی اور ہے. آپ رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں, آپ دوستوں سے دور بیٹھے ہیں, آپ بھائی بہنوں سے لڑے بیٹھے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے. خود تو سوچو ہم کیا کر رہے ہیں. معاف کریں, درگزر کریں. یہ مہینہ معاف کرنے کا ہے. محبتیں پھیلائیں, دشمنیاں ختم کریں. اگر کوئی شرعی کباہت نہیں تو مل جائیں, چھوٹی موٹی باتیں اگنور کریں. ہو جاتا ہے انسان سے غلطی, نکل گیا اس کی زبان سے, کر لی اس نے کوئی مسٹیک, یار کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک غلطی پکڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو پلیز اپنے اندر یہ عادت بنائیں. لیلۃ القدر کی نبی پاک نے, میں کہتا ہوں نا, اتنے مہربان ہے میرے آقا, اتنے مہربان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیا بات ہے میرے آقا کی. نبی پاک نے کتنی کہتے ہیں کوشش کی ہے کہ میری امت کو کسی طرح میں لیلۃ القدر بتا دوں کون سی ہے. 5 طاق راتیں بھی بتا دیں, پھر اس کی نشانیاں بھی بیان کی. وہ رات معتدل ہوگی. یاد رکھیے جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی وہ نہ ٹھنڈ زیادہ ہوگی نہ گرمی زیادہ ہوگی. وہ اس دن آسمان کلیئر ہوگا, زیادہ کلاؤڈی نہیں ہوگا. اس دن تارے نہیں مارے جائیں گے شیطان کو. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں, یہ ایکچولی شیطانوں کو مارے جاتے ہیں, تو وہ نہیں نظر آئیں گے. فرمایا جس رات صبح ہوتی ہے تو سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے, جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے, مارننگ میں سورج بغیر کرنوں کے ہوتا ہے, اپنی نیکڈ آئیز سے اسے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ نشانیاں بتائی گئیں, اور یہ بھی نصیب والوں کو نشانیاں نظر آ جاتی ہیں.